बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून में हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पे हम जो मगरबी ममालिक में देखते हैं कि जब जो ही जनवरी की आमद होती है और हैप्पी न्यू ईयर के चक्करों में पूरी दुनिया में, और उससे पहले 25 दिसंबर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश कहा जाता है, उसके मौका पर चीज़ें सस्ती, बाहमी मिलना जुलना, मिलनसारी, इखलाकियात का मुज़ाहरा, और उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन मुसलमान है कौन यहूदी है, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम देखते हैं मगरबी ममालिक के अंदर। और फिर ये भी नहीं होता कि जो 31 दिसंबर की रात जितने लोग जहाँ पे भी खड़े, मुझे भी मौका मिला न्यूयॉर्क में भी, कनाडा के अंदर भी और दीगर ममालिक में भी, कि मैंने देखा कि उस वक्त तो सारे खुशी है। हालांकि ये खुशी वाली कुछ चक्कर नहीं है, बिदात में से एक चीज़ है, लेकिन फी ज़माना हमने चूँकि इसको डाल दिया हुआ है कि चलो जी फिर की होया, खुशी का मौका ही है ना, हम ये भी चीज़ें करते हैं। इसके साथ मैं असल जो टॉपिक की तरफ आना चाहता हूँ वो ये है कि मुहर्रमुल हराम की जो ही आमद होती है और नया साल इस्लामी शुरू होने वाला होता है, तो उसके अंदर हमें तफक्करात लाहक हो जाते हैं, खदशात लाहक हो जाते हैं कि अब शिया सुन्नी लड़ाई होगी, अब बरेलवी शिया लड़ाई होगी, अब देवबंदी शिया लड़ाई होगी, या स्पाय साहबा या वो कलअदम हो गई है। तो उसी तर्ज पे जो लोग सोचते हैं वो सारे लड़ना शुरू हो जाएंगे, और फिर उस पर इंतज़ामिया हरकत में आती है। आज वज़ारत दाखिला के अंदर एक आला सतह इजलास हुआ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत, जिसके अंदर न सिर्फ वफाक से ताल्लुक़ याफ्ता अफसरान थे, बल्कि पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, वहाँ से लोग आए, अफसरान आए वज़ारत दाखिला के, और उन सूबों के जो अहम शख्सियात थीं इसी वज़ारत दाखिला के हवाले से, तो वो सब इकट्ठे हुए और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि मुहर्रमुल हराम के अंदर किसी भी शर अंगेज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम ये देख रहे हैं कि पहले ही ये चंद दिन पहले वाक़या हुआ सादकाबाद के करीब एक मंदिर के हवाले से, गणेश मंदिर जो था, उसमें ये कहानी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये बयान की गई, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे डॉक्टर रमेश कुमार ने मुलाकात की। उसमें बताया कि एक 8 साला बच्चा जो हिंदू था वो मस्जिद में चला गया और पूछा गया कि हिंदू वो, पुलिस को इत्तला दे दी गई, पुलिस चली गई वहाँ पे, और पुलिस ने फिर 2 दिन उसको अपनी जो है वो हवालात में रखा और अपने पास रखा। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? हम दागदारियाँ क्यों चाहते हैं? वज़ारत दाखिला की बात हो रही थी, तो वज़ारत दाखिला के अंदर ये फ़ैसला भी किया गया कि किसी भी किस्म का कोई भी लिटरेचर तौहीन आमेज़ किसी भी हवाले से, वो अहले बैत अतहार हों, वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हों, वो अज़वाज मुतहरात हों, उनके हवाले से कोई भी गुफ्तगू किसी भी लेवल की हुई तो उस पर कानून हरकत में आएगा। और ये भी एक हैरान कुन बात है मेरे लिए, मैं जब से होश संभालिया में ये देखता हूँ कि जब मुहर्रम आता है, यकम मुहर्रम को खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है, वो फ़िरोज़ अबू लोलो जो उनको शहीद करता है, और आज अफसोस की बात है कि वो उसी की मुनासबत से, मोहब्बत और अक़ीदत से हम उमर फ़ारूक को शहीद करने वाले फ़िरोज़ अबू लोलो की मोहब्बत में फ़िरोज़ा भी पहन लेते हैं, जो ये समझ के पहनते हैं कि उनकी मोहब्बत, उस कातिल की मोहब्बत, उस जालिम की मोहब्बत, उसमें अगर कोई फ़िरोज़ा पहनता तो यहीं से मामला शुरू हो जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो अय्याम मुहर्रम 10वीं 9वीं 10वीं तक हम पहुँचते हैं, तो फिर उसमें वाक़या करबला का होता है, वाक़या हुसैन है, शहादत हुसैन है, और उसके अंदर जो जुल्म हुआ, देयर इज़ नो डाउट कि इंसानी तारीख़ में ऐसा जुल्म कम देखा जाता है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जिन्होंने कत्ल किया वही पीटते रहे, उन्होंने ही सबसे पहले पीटना शुरू किया, और आज तक हम उसी याद में अगर पीट रहे हैं, तो उसमें जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जनाब उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
ان کا ذکر یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا اس کے اندر ایون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق نہیں بنتا، ان کو بھی ہم گالیاں دیتے ہیں، ان پہ بھی تبرہ کرتے ہیں اور ان کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں۔ میرا اگر ایمان ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا، لیکن یہاں وہ معاملہ بھی نہیں ہے۔ حسنین کریمین ہوں، وہ زینب ہوں، وہ دیگر جتنے بھی علی اصغر علی اکبر ہوں، اور ان کے حوالے سے بھی بہت ساری اہل سنت میں یہ روایات موجود ہیں اور یہ باتیں موجود ہیں کہ ان کے نام دراصل عربی کا یہ انداز ہی نہیں ہے۔ عربی ناموں میں علی اصغر علی اکبر کا انداز ہے نہیں۔ میں اس طرف جاؤں گا نہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں باہمی بھائی چارے کی ضرورت ہے، لیکن یہ باتیں اس لیے کرنا پڑ رہی ہیں کہ تاریخ میں اور بعض اہل تشیع کی کتابوں کے اندر، بعض کتابوں کے اندر یہ حوالے بھی آتے ہیں کہ ان کے نام تو ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، اور ہم نے اگر اکبر یا اصغر کے، میں اس طرف بھی نہیں جاتا، چلیں کسی کو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اس واقعہ کربلا سے تعلق کیا جڑتا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، حضرت عثمان کا، یا حضرت عائشہ کا، یا دیگر صحابیوں کا، جن پہ ہم تبرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ میں ایک تمہید اس لیے باندھی ہے کہ میں شروع دن سے سوچ رہا ہوں، اور اس پہ میں نے بڑا مطالعہ کیا، میں نے بڑی فصول المہمہ بھی پڑھی ہے، کشف الغمہ بھی پڑھی ہے، نہج البلاغہ بھی پڑھی ہے، پھر میں نے حضرت علامہ ثانوی ظہیر کی کتب بھی پڑھی ہیں، الشیعہ والقرآن بھی پڑھی ہے، الشیعہ والسنہ بھی پڑھی ہے، الشیعہ و اہل البیت بھی پڑھی ہے، اور میں پردیس میں جا کے یہی کتابیں پڑھتا رہ گیا جب میرے پاس وقت تھا کہ آیا ہے کہ میں اپنی دانش میں، مجھے کسی کو کفر کا فتویٰ کسی پہ نہ دینا ہے نہ لینا ہے، نہ مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینا ہے، لیکن میں اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں، اور میں نے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میں اہل تشیع کے جید علماء علامہ نصرت عباس، انتصار حیدر، شیخ محسن علی نجفی، علامہ جواد نقوی، علامہ امین شہیدی، اور علامہ ساجد نقوی، علامہ حیدر نقوی، مولانا کمیل مہدوی، میں ان کے کچھ لیکچر پڑھ رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا، اور ان کو میں سرچ کر رہا تھا۔ ان کے مطابق بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہاں تک تھا کہ بے احترامی گناہ سمجھتے ہیں، اور اہل تشیع میں سے بھی جو بے احترامی کرتا ہے ان خلفائے راشدین کی اور ان خلفائے ثلاثہ کی شان میں، ہم اسے فاسق سمجھتے ہیں۔ یہ میں علامہ امین شہیدی صاحب کو سن رہا تھا۔ اگر خود علامہ حضرات یہ کہتے ہیں تو پھر یہ فتنے کیوں پھوٹتے ہیں؟ میں نے حق نواز جنگوی صاحب، پھر میں نے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا اسحار القاسمی، مولانا اعظم طارق، پھر میں نے ریاض بصرہ کی باتیں میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کی ہیں، ملک اسحاق، میں نے ان کے ساتھ بھی یہ گفتگو کی کہ آپ ایسا کیوں اتنے تند و تیز کیوں ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اہل بیت کی شان اقدس جو ہے اس کے تو ہم قائل ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا قلع و دستار ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ واقعہ کربلا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تبرہ کیا جائے ان نفوس قدسیہ پہ، ان اعلیٰ عرفہ شخصیات پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے؟ اور ہم یہ ہمیشہ واقعہ بھی سنتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی رات نبی نے اپنے بستر پہ لٹایا اور حکم آ گیا کہ نکلو، جان بچاؤ، حضرت علی وہاں لیٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ تو شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن کبھی اس شان کے بارے میں بھی ہم نے سوچا ہے کہ جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، کہ اس ہجرت کی رات کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ ہو یا ان کے گھر کی نہ ہو۔ وہ اونٹنی کا مہار تھامنے والا نوکر، وہ جو کھانا صدیق کے گھر کا، وہ کھانے کو باندھنے کے لیے جو پوٹلی صدیق کی بیٹی کے دوپٹے کی، اور پھر اس غار کے اندر ساتھ صدیق اکبر کا، سانپ ڈس گیا، نبی کو نہیں محسوس ہونے دیا، آنسو گرتا ہے نبی کے اوپر، یہ ہم نے سب نے سنا ہوا ہے۔ کیا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے محرم میں ہمیں دڑکا لگ جانا چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ
نیکسٹ ویڈیوز میں ہم یہ میرا خیال ہے کہ محرم تک اور محرم کے بعد بھی ہمیں ان چیزوں پہ ضرور گفتگو کرنی پڑے گی کہ قطعاً ان شخصیات پہ وہ آصف رضا علوی خود بات کر کے جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کر کے اور خود وہ رفو چکر ہو گیا. وہ میں ایک شیعہ عالم کو ہی سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے یہ سازش ہے, اس لیے کہ اگر اس نے یہ دین سمجھ کے کیا ہوتا تو پھر وہ قم یا مشہد جاتا یا عراق نکل جاتا یا ایسی کسی جگہ پہ جاتا, انگلینڈ نہ چلا جاتا. پھر ایک حضرت فرما رہے تھے کہ یہ سارا MI6 برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اور برطانوی ایجنسی جو ہے یہ اس کا شاخسانہ ہے, وہ لڑانا چاہتے ہیں اور ہمیں نہیں لڑنا. شیعہ علماء کی باتیں بھی آپ تک کی, میں نے ان دیوبندی حضرات کی باتیں بھی کی, اہل حدیث علامہ صاحب کا ذکر بھی کیا. خدا را ان چیزوں سے بچیے اور اپنے گرد و پیش میں نگاہ بھی رکھیے. اور دوسری بات, آپ کا اعتقاد جو بھی ہے, اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جناب صدیق اکبر کے دور میں, جناب فاروق اعظم کے دور میں, جناب عثمان ذو النورین کے دور میں اگر وہ چیف جسٹس ہو سکتے ہیں, گورنر کا مرتبہ وہ جو ہے وہ اس پہ فائز ہو سکتے ہیں, تو یار آپ حضرت علی سے بڑھ کے تو نہیں ہے, نعوذ باللہ, نہ ہو سکتے ہیں. اور پھر نیکسٹ ویڈیوز میں یہ بھی بات کریں گے کہ میں نوکر صحابہ دا فٹافٹ ہم کہہ دیتے ہیں, کیا نوکر جو صحابہ کے ہوتے ہیں وہ ان کے کردار کے مطابق ان کی سیرت پہ چلتے ہیں؟ کیا ہم صرف جذباتی ہو کے نعرے لگاتے رہیں گے صدیق و فاروق و عثمان کے اور ادھر مولا علی کہتے جائیں گے؟ کیا ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ شرم و حیا کے پیکر تھے وہ. اور سیدۃ النساء فی اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے, کوئی نبی کی بیٹی کا قد بھی نہ جانچ سکے اور دیکھ سکے. اور میں کسی دن یہ بات کروں گا کہ پھر بازار حسن میں جو لائسنس ملتے ہیں وہ کیا لکھ کے ملتے ہیں, پورے سیکشن بنے ہوئے ہیں. ہمیں ان سب چیزوں پہ غور کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے. مزید آئندہ ویڈیوز میں اس پہ کھل کے گفتگو کریں گے کہ یہ فتنے اور دشمن, اس کی سازشیں, ہندوستان ہو وہ بقول شیعہ عالم کے, وہ برطانیہ ہو, اسرائیل ہو, یا جو بھی ملک ہو, وہ ایران ہو یا سعودی عرب ہو, واٹ ایور, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ملک ہو, اگر وہ پاکستان میں ایسی سازشوں کے اندر ملوث ہیں تو ان پہ تبرہ ہونا چاہیے, نہ کہ ہم آپس میں باہم دست و گریباں ہوں اور ہمیں اپنے تئیں امن و امان کے لالے پڑے ہوں اور ایک دوسروں کی جانوں کے دشمن بن جائیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جن پہ ظلم بھی ہوا, جن پہ کوڑا کرکٹ پھینکا گیا, جن کی گردن سے پکڑ کے جن کے دندان شہید ہوئے, چھوٹی سی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, وہ کہا کرتی تھی کہ میرے اس بابا کو مارتے ہو جس نے کبھی کسی کو اف تک بھی نہیں کہا. انہوں نے اپنی وفات سے پہلے, یہ صحیح حدیث ہے, جب انہوں نے لعنت بھیجی تو صحابہ بھی حیران رہ گئے. انہوں نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, لعنت ہو یہود و نصارہ پہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ہم نے آج جگہ جگہ سجدہ گاہیں بنا لی ہیں, اور ہم لڑائیوں کے اندر اللہ سے بھی زیادہ مقدم اگر کسی کو ٹھہرا دیں گے تو اسی کے لیے تو اسلام آیا تھا, دین آیا تھا. ان الشرک لظلم عظیم, اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے, اس دین کی وجہ کیا تھی آنے کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں برداشت کرنے کی کیا وجہ تھی, اس طرف ہم نہیں جاتے. ادھر ادھر نکل جاتے ہیں کہ تو علی نو ماننا کہ نہیں ماندا, یا تو فلاں دی عزت کٹ کرنا یا ود کرنا. ہمیں جو بیسکس ہے, جو کسوٹی ہے, اس کی طرف لوٹنا ہوگا, تبھی راہ نجات بھی ملے گی اور ہم زمانے میں بھی کوئی عزت کے ساتھ چل سکیں گے. اس پہ مزید گفتگو کریں گے اور مزید باتیں کریں گے. ڈیفینیٹلی جس کو اچھی نہیں لگیں گی بھائی وہ نہ دیکھے, اور جس کو اچھی لگے وہ ضرور دیکھے, لیکن اس کا مقصد صرف راہ ہدایت پہ میرا اپنا آنے کی کوشش ہے اور دوسروں کو لانے کی کوشش ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے. ٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.